अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर एपिसोड नंबर 2। मैं हूं आपका होस्ट अम्मार ज़ियाउद्दीन और मेरे साथ मेरे दोनों कॉलीग्स मौजूद हैं, वकार और अगज़ई एंड डॉक्टर ईरज। आज इस शो पे हम 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। We'll start by talking about the local government and why have we not implemented the Local Government Act as amended in 2019 on a political level in KP। उसके बाद अफगान विड्रॉल पे बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सुपर लीग पे क्या मकासद थे, शुरू हुई एकदम ख़त्म हो गई और अभी भी क्या कोई उम्मीद है या नहीं कि ये विल इट गो ऑन। और एंड पे दोबारा रिव्यू करेंगे पाकिस्तान का पहला मैच जो जिम्बाब्वे के साथ खेला एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स इन दिस टूर फॉर पाकिस्तान। तो शुरू करते हैं जी डॉक्टर ईरज से और वकार और अगज़ई से। सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट एक्ट का आपको एक मैं ब्रीफली लेट मी ले इट आउट फॉर यू। 2013 में कानून साजी हुई जिसमें लोकल गवर्नमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया केपी का। उस वक्त ये बड़े फैनफेयर से सेलिब्रेट की ये कानून साजी और ये स्टैट्यूटरी इंटरवेंशन, और एक अच्छा कानून था जिसमें आपने डिवॉल्व करने की कोशिश की पॉलिटिकल पावर टू अ विलेज एंड नेबरहुड काउंसिल्स। सो 4 टीयर्स उस वक्त इंट्रोड्यूस किए गए जो कि बाद में 19 में तरमीम होगी, जिसमें अब सिर्फ सिटी, टीएमए और विलेज काउंसिल्स बाकी हैं। पहला टेन्योर लोकल गवर्नमेंट का ख़त्म हो गया अगस्त 2018 में। उसके बाद 120 दिन के अंदर 2019 में 120 दिन के अंदर नई इलेक्शन का कॉल देना था। मई 19 में ये कानून आया जिसने तरमीम की, कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की आपके लोकल गवर्नमेंट एक्ट में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज तक नए इलेक्शन जो कि 120 दिन के अंदर कॉल होने थे 2019 में, वो आज तक कॉल नहीं हो सके। एग्जेक्टिव लेवल पे आपका एक ढांचा मौजूद है लेकिन फिस्कल और पॉलिटिकल डेवोल्यूशन आज तक मुमकिन नहीं हो सकी, और ये गिले आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को पहले टेन्योर में भी रहे। वकार साहब, स्लोगन्स बहुत हैं, पॉलिटिकल लेवल पे परफॉर्मेंस बहुत कम। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि 2013 में केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट एक्ट की इनैक्टमेंट की और 4-5 साल इन्होंने बड़ा काम किया, बड़ा इफेक्टिवली काम किया मैं कहूँगा तमाम केपी में। और पंजाब में भी इसी तरह जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट था उसकी इनैक्टमेंट हुई। अभी इस मौके पे जब हम देखें, पीटीआई का हमेशा से इमरान खान का ये एक स्लोगन था, उनकी एक आइडियोलॉजी थी, उनका एक नज़रिया था कि हम लोकल बॉडीज़ को प्रमोट करेंगे, नीचे तक लोगों को एम्पावर करेंगे, पावर डिसॉल्व करेंगे, जो हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे वो हम थ्रू लोकल गवर्नमेंट्स लेके आएंगे। लेकिन अब इस मौके पे जो वही पीटीआई की गवर्नमेंट है वो अपने इस स्टांस से बैक ऑफ करती हुई नज़र आ रही है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें उन्होंने जो सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट है उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। उसकी सबसे बड़ी वजह मुझे जो नज़र आ रही है वो ये है कि जो प्रीवियस इलेक्शन हुआ था लोकल गवर्नमेंट का, उसमें 95% जो मेयर्स थे या जो जिन लोग जो इलेक्शन जीत गए थे दे बिलोंग टू पीएमएलएन। तो आई थिंक कि पीटीआई या करंट गवर्नमेंट को ये एक एप्रीहेंशन है कि अगर उन लोगों ने उस ही लोकल गवर्नमेंट एक्ट को या उसी लोकल बॉडी को अगर उन्होंने कंटिन्यू किया तो उससे शायद उनके जो अपने सियासी मकासद हैं वो शायद वो पूरे ना कर सकें। तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा हर्डल है। उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी की अपनी थोड़ी सी हिंड्रेंसेस है जो वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि पावर जो है वो लोकल ज़िली सतह पे लोगों तक जाएं, लोकल सतह पे लोगों तक जाएं। तो काफ़ी ऐसे मसाइल हैं और मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं चाहती कि पावर जो है लोकल लोगों में जाए, क्योंकि उससे एक तो लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ की जो डायनामिक्स है वो बड़ी डिफरेंट होती हैं। उसमें ज़्यादा जो लोगों का रुझान पार्टीज़ की तरफ नहीं होता, इंडिविजुअल की तरफ होता है। तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये साहब आपको भी लैक ऑफ पॉलिटिकल विल नज़र आ रही है कि इलेक्शंस कॉल किए, क्योंकि मेरा ख्याल है 28 डिस्ट्रिक्ट्स की हद तक डीलिमिटेशन हो चुकी है। कोशिश तो कर रहे हैं कि या बताया ये जा रहा है कि दे विल कॉल द इलेक्शंस, बट आपको भी लैक ऑफ पॉलिटिकल विल ही नज़र आ रही है कि दोबारा इनसे लोकल लेवल पे हुकूमत ना चली जाए?
جی عمار، میں ایگری کروں گا. میرے خیال میں نہ صرف یہ ہے کہ لیک آف پولیٹیکل ول ہے، بلکہ وقار صاحب نے جو دوسرا پوائنٹ ریز کیا، بیوروکریٹک ہنڈرنس بھی موجود ہے. اور ظاہر ہے اگر لیجسلیٹو اور ایگزیکٹو دو مل کے ایک چیز کو ایگزیکیوٹ نہیں کرنا چاہ رہے تو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس چیز کو آپ امپلیمنٹ کریں. اور جیسا کہ بار بار کورٹ کی طرف سے بھی ایک چیزیں آ رہی ہے، لیکن آبویسلی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو پھر بھی حکومت اور ایگزیکٹو کی طرف دیکھنا ہوگا. صاحب، آپ کے ایم پی ایز آپ کی 3/4 میجورٹی پروونس کی، اور وہ آپ کے وعدے کہ پولیٹیکل ڈیولوشن ہوگی، اینڈ میں پھر اٹس آل اباؤٹ پاور. انفارچونیٹلی سو. میں ابھی بھی دیکھیں ایک کانسیپٹ ہے ہمارے، انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر پبلک کا بہت زیادہ، کہ وہ لوگ ووٹ دیتے ہیں تو وہ ان سے ایگزیکٹو کام ڈیمانڈ کرتے ہیں، جبکہ یہ لیجسلیٹرز ہیں، ان کا کام ہے قانون سازی کرنا، اور ووٹ یہ لے بھی رہے ہوتے ہیں اور لوگ جو دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان کاموں پہ دے رہے ہوتے ہیں جو انتظامیہ کے کام ہیں، جو بیسیکلی لوکل باڈی کے. تو بات بالکل وہی ہے کہ ایم پی ایم این اے چاہے جس بھی پارٹی کا ہو، وہ اپنے ہاتھ سے وہ پاور نہیں دینے جانا چاہ رہا. اور دوسری بات یہ کہ انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا بدقسمتی سے معیار جو ہے سلیکشن کا وہ ایسا ہے کہ اگر آپ ان سے یہ کام بھی لے لیں تو پھر وہ کیا کریں گے اسمبلی میں بیٹھ کے. جو میرا ذاتی تجربہ رہا ہے، جو ٹی ایم ایز کے اختیارات تھے ٹیکسز لگانے کے، جو ان کی ایک فسکل اٹانومی ان کو دی گئی تھی قانون سازی میں، وہ بھی آج تک یہ اس کو انفورس نہیں کر سکے. تو ایگزیکٹو میں بھی آپ کو لوکل گورنمنٹ کو کامیاب بنانے کے لیے آفیسرز کی کیپیسٹی چاہیے، ان کی ٹریننگ چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہمیشہ سے ہمارے پاکستان کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں یہ ایشو رہا ہوا ہے کہ یہاں پہ جب آپ کسی کو اٹانومی دیتے ہیں یا کسی کو آپ ایک امپاور کرتے ہیں کہ آپ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہوں، تو اس میں یہ ہمیشہ سے جو ہے نا لیک کرتے ہیں. اب جس طرح آپ نے فسکل اٹانومی کی بات کی، لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں جو موجود تھا، پوری دنیا میں جو لوکل ٹرانسپورٹس ہوتی ہیں، جو لوکل مطلب جتنی بھی آپ کی پارکس وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی بھی لوگوں تک جو صفائی کا جو انتظام ہوتا ہے یا جو بھی لوگوں کی بیسک جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس کے لیے جو لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ سیلف ریونیو جنریشن کرتی ہیں، اور اس پہ پھر وہ اپنی لوکل باڈیز کو بلڈ کر کے اور لوگوں تک فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اتنی اس میں ایک تو پولیٹیکل جو اس کے اندر اپوائنٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں، پھر کرپشن، پھر ہمارے معاشرے کے اندر اویئرنیس نہیں ہے، پھر لوگوں کا ٹیکس کلچر نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پھر اس چیز کو جو کامیاب ہونے میں مدد نہیں دیتی. 2019 کا وقار آپ نے دیکھا ہوگا قانون. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. اس میں ایک بیسکلی پالیسی ڈائریکٹیو کی بھی سیکشن 3 میں بات کی گئی کہ حکومت جو ہے ایک یونیفارم پالیسی دیا کرے گی لوکل گورنمنٹس کو فالو کرنے کے لیے. اس کو میں کویشچن یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں ٹی ایم اے یا لوکل گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جو اڈے ہیں ان سے آپ ریونیو جنریشن کر لیں، ٹھیک ہے، ہاکر سے پیسے بنا لیں، رائٹ سے بنا لیں. اب انہوں نے ایبٹ آباد کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ جو ٹریفک کنجیشن کے مسائل ہیں وہ بڑے آرام سے ٹی ایم اے اس کو ایڈریس کر سکتی تھی. ایک پالیسی سلوشن یہ ہے کہ آپ لوکل ٹرانسپورٹ کو، جس طرح وکی نے بات کی کہ لوکل ٹرانسپورٹ کو آپ انکریج کریں، بسوں میں آپ لوگوں کو، اور اس طرح کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے جو کہ پوری دنیا میں آپ کی لوکل گورنمنٹ کے نیچے ہے. کوئی کام نہیں ہوا. یہ تو ایک پالیسی سلوشن ہے. کسی اور طرف بھی کوئی کام نہیں ہوا، ایکیڈیمکلی بھی نہیں ہوا، امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوئی. تو پھر لوکل گورنمنٹ تو ڈسفنکشنل ہے، ہو نہ ہو کیا فائدہ؟ دونوں طرف سے ڈسفنکشنل ہے. اب یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ ہم اس چیز پہ صرف حکومتوں کو یا جو ہے اس پہ بلیم کریں. دیکھیں یہ ویژن ہوتا ہے. اگر آپ کے یہ ایسا پروسیس ہے کہ سٹارٹ ہوگا، ایولیوشن آئے گی، بہتر سے بہتر لوگ اوپر آئیں گے، لیکن جو بذات خود یہ پروسیس ہے اس کو اس چیز پہ ڈسکریج نہیں کیا جا سکتا اگر وہ ڈسفنکشنل رہا ہے. تو میرے خیال میں شاید آگے بھی 2-3 ادوار ایسے گزریں گے، لیکن خود بخود جو ہے وہ ارتقاء کے عمل کے ساتھ ایسے لیڈر خود بخود اوپر آنا شروع ہو جائیں گے کہ جو آپ کو یہ ویژن دیں گے کہ جس کے تحت جو ہے لوگ ریونیو خود جنریٹ کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے، وکی کی طرف ہم واپس آتے ہیں، لیکن اس نے جنرلی بات کی کہ لوکل جو الیکشنز ہوتے ہیں ان کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتی ہیں.
آپ اس کو تھوڑا الیبریٹ کر لیں اس پہ ایک دو سوال کر. تو جنرل الیکشن ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر جو لوگوں کا رجحان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ کریں گے تو وہ پولیٹیکل پارٹی اپنی جو انہوں نے ایک الیکشن کی جو پالیسی دی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ آئے گی اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرے گی. تو اور وہی پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آئے گی اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کا حل کرے گی. تو اس میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کی طرف جاتے ہیں. اس میں لوگ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن دیکھتے ہیں, اس کی برادری دیکھتے ہیں, اس کی کانسٹیٹیوئنسی دیکھتے ہیں, اس کی پرسنالٹی دیکھتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں لوگ ڈٹرمن کرتے ہیں. جبکہ لوکل باڈی کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں لوگ ان چیزوں کی بجائے وہ کریکٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جو جتنا اپروچیبل ہوگا. مثال کے طور پہ کوئی گلی محلے میں کسی کی اسٹریٹ میں لائٹ نہیں ہے, کسی کی نالی پکی نہیں ہو رہی کسی کے محلے میں, تو وہ بجائے جو ہے وہ ایم این اے ایم پی اے کے پیچھے وہ بھاگتا رہے یا کسی بندے کے پیچھے بھاگتا رہے, وہ اسی بندے کو وہ پسند کریں گے کہ جو ان کے گلی میں ہوگا, گلی کے کونے میں اس کا گھر ہوگا, جا کے صبح اس کی بیل کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, اور وہ ان کے ساتھ جا کے ٹی ایم اے میں یا ڈسٹرکٹ کونسل میں جا کے ان کا مسئلہ وہ حل کرے گا. تو میرے خیال میں وہ جب الیکشن آتا ہے تو وہ اسی بندے کو ووٹ کرتے ہیں لوکل باڈی میں کہ جو ان کو لگتا ہے کہ یہ کل کو ہمارے یہ چھوٹے موٹے کام ہوں گے, ہماری یہاں پہ کوئی دعا جنازہ ہوگا, ہماری قبر پہ کوئی کسی نے آ کے قبر کی کھدائی کرنی ہوگی, قبر کے مسائل. ڈاکٹر صاحب, بٹ از اٹ ریئلی سو؟ کیا آپ کے لوکل الیکشنز واقعی کمپلیٹلی ڈیورس ہوتے ہیں فرام پارٹی ایفیلیشن آج کل کے دور میں بھی؟ نہیں ہوتے, اس میں کچھ وہ ہے, لیکن میں اس بات پہ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کا رجحان اس طرف ہوتا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پارٹی کے لیے ووٹ کا سوچتے ہیں تو تب آپ ملکی سطح پہ بہت سے مسائل کو مد نظر رکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس پہ ہر پارٹی کی مختلف ایک وہ ہوتے ہیں, نظریات ہوتے ہیں, اور ان کی مختلف پارٹی پالیسی ہوتی ہے. لیکن جب آپ لوکل سطح پہ دیکھتے ہیں تو سب کی پارٹی پالیسی ایک ہی ہے. اس پہ ڈاکٹر صاحب ہم نے پروگرام کریں گے کہ کتنا آپ کا ووٹر ہے جو آپ کا ایم پی اے کو ووٹ دیتا ہے نیشنل ایشوز کو دیکھ کے. یہ بحث جو ہے ہم پھر کبھی رہنے دیتے ہیں. میرے خیال میں تو پاکستان میں ایم این اے ایم پی اے کے لیے بھی لوگ اس لیے ووٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے گلی محلے کا کام کرے یا ہمارا کوئی میوچل فکسیشن کرے. یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے پارلیمنٹیرین سے, مقننہ سے لیجسلیشن ایکسپیکٹ نہیں کرتے, ان سے ہم ایگزیکٹو یا ایڈمنسٹریٹو فنکشنز ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے کہ آپ صدارتی نظام کی طرف جائیں یا آپ اپنا ری وزٹ کر لیں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو آپ نے انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں, جو کلچرلی جو آپ نے کبھی ایکسیپٹ یا امبریس ہی نہیں کی, آج تک نہیں کی. بہرحال اس پہ بات چیت ہوتی رہے گی اور آگے بھی بات کرتے رہیں گے. وی ول گیٹ ان ٹو آر نیکسٹ ٹاپک فار ٹوڈے وچ از افغان وڈرال. امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ, وہ جنگ جو کسی ملک کے خلاف نہیں تھی, وہ جنگ تھی دہشت گردی کے خلاف. آج تک دہشت گردی کی ڈیفینیشن پہ دنیا اگری نہیں کر سکتی کہ جسٹ واٹ کانسٹیٹیوٹس ٹیررزم. امریکہ میں ٹیررزم کو آئیڈیولوجیکل پننگ دی ہے, اسی لیے جو بھی گورا وہاں پہ 10-15 شوٹنگز کر لے, کیونکہ آئیڈیولوجیکل انڈر پننگ نہیں ہوتی, اس کو وہ ٹیررسٹ اٹیک یا ایکٹ آف ٹیرر کبھی بھی نہیں کہتے. یہاں پہ ہم نے بہت سارے پاکستان کے اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں سول کموشن کے بہت سارے اوفینسز جو ہیں ہم نے ٹیررزم کی ڈیفینیشن میں انٹروڈیوس کر دیے اور عدالتوں پہ چھوڑ دیا. حتیٰ کہ باہر گلی میں ہوا میں گولی چلانا اگر اس سے دہشت بنتی ہے اور اس سے کسی کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے تو اس پہ بھی ATA کا پرچہ ہو سکتا ہے. سو اٹس اے فنکشنل ٹیسٹ, اٹس ویری سبجیکٹیو. کمنگ بیک ٹو افغان ودرال اینڈ دا وار اٹ سیلف آن ٹیرر, یہ امورفس تھی, یہ ویگ تھی, اور یہ وہ جنگ تھی جس کا اختتام جو تھا وہ ایسے ہی ہونا تھا کہ پولیٹیکلی سیٹل کرے اور وہ اپنی فیس سیونگ کر کے وڈرا کرے. آخر کار انہوں نے اپنا وڈرال کا پلان رول آؤٹ کیا بائیڈن نے. اور وقار صاحب, ٹیک اٹ فرام ہیئر, بائیڈن کی کیا اناؤنسمنٹ ہے, کیا پلانز ہیں, کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ بڑا ایک ہسٹوریکل موقع ہے جس پہ امریکن گورنمنٹ نے اپنا وڈرال اناؤنس کیا ہے, اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم 11 سپتمبر 2021 کو جب وار اور افغان وار آن ٹیرر کے 20 سال پورے ہو جائیں گے, اس دن انہوں نے اپنے انخلاء کا ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جو انہوں نے افغان طالبان کے ساتھ جو انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ کیا تھا,
اس دوحہ ایگریمنٹ میں انہوں نے اپنے انخلاء کی جو ڈیٹ ڈیسائیڈ کی تھی وہ تھی 31 مئی 2021. تو اب یہ جو 5-6 مہینے کا ڈیلے آ رہا ہے، اس سے جو امریکن فوج کا جو انخلاء ہے افغانستان میں، اس میں کافی مسائل پیدا ہو گئے ہیں. اسی سلسلے میں ابھی ریسنٹلی جو ہے نا ٹرکی میں جتنے بھی ممالک ہیں جس میں پاکستان ہے، ایران ہے، رشیا ہے، امریکہ ہے، ان کی آپس میں پیس ٹاکس ہو رہی ہیں کہ یہ جو 5-6 مہینے، کیونکہ افغان طالبان اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہماری جو آپ کے ساتھ ایک ڈیڈ لائن سیٹ ہو گئی تھی، اسی ڈیڈ لائن پہ آپ امریکن فورسز کی جو ہے وہ انخلاء کریں. امریکن گورنمنٹ کا یہ کلیم ہے کہ ہم اپنی تمام جو ہماری آپریشنل فورسز ہیں اس کو ہم ایگزٹ کر دیں گے، صرف 2500 سے 3000 تک کی جو فوج ہوگی اس کو ہم وہاں پہ روکیں گے، جو کہ بیسکلی ٹرمپ نے بھی آلریڈی ڈٹرمنٹ کیا تھا. جو بائیڈن جب الیکشن اپنی کیمپین کر رہے تھے تو اس میں ان کا سب سے امپورٹنٹ جو ایک انہوں نے جو اپنی پالیسی بیان کی تھی، اس میں انہوں نے جو امریکن فوج کا انخلاء تھا افغانستان میں، اس کو انہوں نے بڑا امپورٹنٹ تھوڑی سی اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جو یہ وقار بات کر رہے ہیں قطر اگریمنٹ کی، اس میں افغان گورنمنٹ واز ناٹ ایون پریوی ٹو دا اگریمنٹ. تو آپ ان کی لیجیٹمیسی افغانستان میں تو چلے ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا تو موقف یہی ہے کہ نہیں ہے. ایون امریکہ جس نے اتنا عرصہ لگایا وہاں پہ ایک آرمی ریز کی، ایک ڈھانچہ بنایا، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ انسٹال کی، جب اب طالبان سے بات آئی اور جب اب ٹرکی میں بات آ رہی ہے، کیونکہ وڈرال تو اگری ہو گیا، ابھی بیسکلی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک یونٹی گورنمنٹ ہو، ٹرانزیشنل گورنمنٹ ہو جو کہ افغانستان کو دیکھے، ایک وکٹری کی ڈرم بیٹ بجتی رہے. تو اشرف غنی کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ اس پریزنٹ افغان گورنمنٹ کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ بہت اہم پوائنٹ جو ہے وہ اٹھایا. ایک جب تک کہ کسی بھی جگہ پہ ایک انڈیجنس گورنمنٹ، انڈیجنس لوگوں کی گورنمنٹ سیٹ اپ نہیں ہو سکتی، وہاں پر امن نہیں آ سکتا. یہ لوگ آئے باہر سے آ کے، اس ٹائم ان کا خیال تھا کہ ہم لوگ فتح کر لیں گے اور ہم ایک پولیٹیکل سٹرکچر کھڑا کر دیں گے، ہم ایک ملٹری سٹرکچر کھڑا کر دیں گے. انہوں نے سٹرکچر کھڑے کیے بھی، لیکن وہ فنکشنل نہیں ہو پائے. اور فنکشنل ہونے کے لیے اگین وہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ ان کو کتنا سٹیک دے رہے ہیں اور پبلک ان کو کتنا جو ہے وہ ساتھ سپورٹ دے رہی ہے. 20 سال بعد اب آپ جب دیکھ رہے ہیں تو یہ چیز ان کو بھی ریئلائز ہوگی کہ لیجیٹیمیسی جو ہے وہ آتی ہے جس ٹائم آپ کا ایک سٹیک ہوتا ہے ملک کے اندر، ایک گریٹ پاپولیشن کے اندر، اور لوگ آپ کی رٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی وہ لوگ وہ چیز نہیں ایگزیکیوٹ کر پائے، افغان فورسز بھی اور افغان گورنمنٹ بھی. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ انہوں نے اپنے آپ کو پھر بھی ڈپینڈنٹ رکھا امریکن فورسز پہ، باوجود اس کے کہ بہت عرصے سے ایک جو ہے وہ انخلاء کا اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی انہی پہ ریلائی کر رہے تھے اپنے ڈیفنس کے لیے بھی اور ایون اپنے انتظامی امور کے لیے بھی. میرا جاتا خیال ہے تو اب جو ہے وہ امریکن گورنمنٹ نے یہ چیز ایکسیپٹ کی ہے کہ یہاں پر جو میجر سٹیک ہولڈر ہیں وہ طالبان ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ بہت سے اور پلیئرز کو گریجولی جو ہے وہ سیپریٹ آؤٹ کر کے طالبان واپس آ رہے ہیں. میں 100% ان سے ایگری کروں گا ڈاکٹر ایرج سے کہ امریکن گورنمنٹ کو بھی یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ مور دین 90% آف دا افغانستان ادھر طالبان کی ریٹ ہے. میرے خیال میں میرا یہ اوپینین ہے کہ امریکن گورنمنٹ کے اندر بھی یا جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے اندر بھی 2 قسم کی اس وقت رائے چل رہی ہے. اس میں ایک رائے یہ چل رہی ہے کہ وہ ایک رائے یہ ہے کہ بھئی 90% یا ایک میجورٹی ایریا کے اوپر طالبان کی گورنمنٹ ہے تو انہی کے ساتھ ہم بات کریں، انہی کے ساتھ بات چیت کریں اور انہی کے ساتھ جو افغانستان کے مسائل ہیں ان کا حل نکالیں. دوسرا وہ گروپ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ جو ایک ریسنٹ جو الیکشنز ہوئے تھے وہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ اس الیکٹڈ گورنمنٹ کو بیک کر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جو بھی افغانستان کا ایشوز ہیں، جو افغانستان کے مسائل ہیں، وہ اس الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے حل کیے جائیں. تو اس وجہ سے میرے خیال میں ہاں جی، ریسنٹ ابھی الیکشنز ہوئے تھے افغانستان میں، اس میں کابل میں الیکٹڈ گورنمنٹ آئی اور اس کو الیکٹڈ گورنمنٹ ہی
ہاں جی، میں اس کو وہ جو ایک سرٹن گروپ آف پیپل ہے وہ اس کو الیکٹڈ گورنمنٹ ہی مانتی ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں یہ ایک ایشو ایک کنفیوژن ہے کہ ایک طرف افغانستان ہے اور دوسری طرف جو وہاں کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اشرف غنی صاحب کی, تو اس میں ایک جو ہے نا ٹگ آف وار چل رہی ہے. We will wait and watch how this story unfolds. Barhal, we congratulate the people of Afghanistan. I hope کہ ان کو ڈیلیورنس ملے, وہ اپنے ملک کو دوبارہ ایک آکیپائر سے, اگر وہ امریکہ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں, اس سے ان کو نجات ملے اور اپنے ملک کو وہ دوبارہ اسی روش پہ, اسی ترقیوں کی بلندی پہ دیکھ سکیں جس کی ہم ہسٹوریکل ایگزامپلز اور سائٹیشنز دیکھتے ہیں. We will move on to our next segment جس میں ہم بات کریں گے یورپین سپر لیگ کی, جو کہ انٹروڈیوس کی جا رہی تھی. They had taken the matters in their own hand. Several elite clubs in the Europe انہوں نے یویفا کو, فیفا کو بائی پاس کر کے ایک اپنی لیگ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تھی. ابھی بھی کوشش جاری ہے, جس میں کچھ فاؤنڈر ممبرز ہیں جو کہ کبھی بھی ریلیگیٹ نہیں ہو سکتے تھے, اور یہ کچھ 12 یا 15 جو بھی نمبر ان کا آ رہا ہے, اس میں یہ فاؤنڈر ممبرز جو تھے انہوں نے مڈ ویک میں میچز کھیلنے تھے, اور ہر سال یہ لیگ ہونی تھی. اٹریکٹیو اس لیے تھی کیونکہ اس کے ریونیوز جو تھے, جو کہ جے پی مورگن جس کو اسپانسر کر رہا تھا, وہ اسٹرونومیکل تھے, دے ور آؤٹ آف دا روف. تو انگلینڈ کے بھی ایلیٹ 6 کلبس, اسپین کے 2 کلبس, اٹلی کے 2 کلبز, ان سب نے اگری کیا کہ ہم اس کا حصہ بنیں گے. ایک بہت زیادہ ریاکشن آیا جس کے بعد 6 کلبز فرام انگلینڈ دیو آلریڈی پولڈ آؤٹ. جرمن 2 کلبز بائرن میونک اور ڈارٹمنڈ نے تو حصہ لینا ضروری ہی نہیں سمجھا. لیکن ہم یہاں پہ بات کریں گے, ون دس از اے بیوٹیفل گیم, بٹ ایز اے ویور ڈاکٹر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو, لیگ ایز اے ویور ہماری کیا ایفیلیشن؟ ہم نے فٹ بال دیکھنا تھا, روز بارسلونا ریال میڈرڈ کا آپ کو ال کلاسیکو مل رہا ہے, تو کیا حرج تھا؟ تو یہ بھی دیکھیں کہ اگر روز مل رہا ہو تو اس کی وہ اہمیت بھی ختم ہو جائے گی. تو میرے خیال میں دیکھیں, ایک چیز ہے کہ فٹ بال از اے بیوٹیفل گیم اینڈ اٹ از بیوٹیفل بیکاز آف دوز پرٹیکولر مومنٹس. اور ہم پورا سال جو ہے وہ ہم ان 2 میچز کے لیے, ہوم اور ایک اوے جو کاؤنٹر, اس کے لیے ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ گیم میں جب بھی ریونیو اور منی کی انوالومنٹ ایک خاص لمٹ سے اوپر ہوتی ہے تو پھر وہ ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی بن جاتی ہے, وہ گیم نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اور کچھ جو ہے وہ یہی امپریشن آنے لگ گیا تھا کہ اب یہ جو ہے وہ بالکل ایک ایلیٹ فائنینشیل جو ہے اس میں چلا جائے گا. اور اس میں آپ ان لوگوں نے بہت زیادہ ریئیکشن کیا جن کے ساتھ میں کھڑا ہوں, کہ جو لوگ جو ہیں وہ اس کلب کو ایز فینس چلاتے رہے اپنے ہارڈ ارنڈ منی میں سے, جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب اونرشپ ان کے کلب کی گلیزرز کے پاس ہے, کچھ آپ کے عربیوں کے پاس ہے, تو وہ اس طرح سے انوالوڈ نہیں ہے, کمیونٹی میں انوالوڈ نہیں. جو کانسیپٹ ہے گیم کا اور اسپیسیفکلی انگلینڈ میں, وہ یہی ہے کہ اٹس این انڈیجنس ہوم گرون جو ہے کمیونٹی ڈریون انیشیٹو. اور جی صاحب, از اٹ اسٹل ہوپ فار سپر لیگ یا اٹس اوور؟ آئی تھنک اسٹل ابھی تک انسرٹنٹی ہے, کیونکہ آفیشیلی تو انہوں نے اناؤنس کر دی ہیں جو انگلش پریمیئر لیگ کی ٹیمز ہیں, اور اس میں انگلش گورنمنٹ بھی انوالو ہو چکی ہے. بورس جانسن بڑا کینلی انٹرسٹ لے رہے ہیں. ہاں جی, لیکن اس میں اب دیکھنا بڑی انٹرسٹنگ سیناریو ہے کہ اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ان لوگوں نے آلریڈی یورپ سپر لیگ والوں کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر دی ہیں. اب ان کے ٹرمینیشن کلاسز دیکھنے ہوں گے کہ اس کے بیک آف ابھی کیسے کرتے ہیں, کیونکہ جو ان کے جو فاؤنڈر ہیں فلورنٹینو پیریز یورپ سپر لیگ کے, وہ بڑے ایڈمنٹ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دس ول کنٹینیو اور یہ اٹ ول گو آن. میرے لیے خود بذات ایک فٹ بال فین, بذات انگلش پریمیئر لیگ ویور اور بینگ اے ڈائی ہارڈ یونائٹڈ فین, میرے لیے جب پہلے میچز دیکھنے شروع کیے تھے, اب وہ ریٹائر ہو کے کوچز ہو کے وہ بھی ریٹائر ہو گئے ہیں, تو یہ اتنے پرانے فین. تو میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ آل آف اے سڈن ان لوگوں نے اناؤنس کر دیا یونائٹڈ کی مینجمنٹ نے کہ ہم لوگ وی ول ٹیک پارٹ ان یورپین سپر لیگ.
اور جو فینس کا ریئیکشن تھا بڑا جسٹیفائڈ تھا. آئی تھنک ہر کسی کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اپنے کلبس کے ساتھ, ایک ایفیلیشن ہے. وقار صاحب کہ وہ they get European nights every week. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جو چھوٹے کلبز ہیں, آپ تو ویسے بھی اسٹرگل کرتے ہیں آج کل ٹاپ 4 فنشز پہ, تو آپ کو یورپین نائٹس مل رہی ہیں روز. ہم یوروپا لیگ تو ویسے بھی ہم کھیل رہے ہیں, اور پچھلے سال ہم اس کے چیمپئن بھی رہے ہیں. اس سال بھی ہم خیر وہ پریمیئر لیگ میں ہے, چیمپئن لیگ میں تو یس. اس میں ایشو سب سے بڑا یہ ہے کہ جو چھوٹے کلبز ہیں, ٹاپ 6 کے علاوہ جو کلبز ہیں, ان کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ان کی ویورشپ ختم ہو جائے گی, ان کی فین فالوئنگ ختم ہو جائے گی. جو یورپین لیگ کے جو فاؤنڈرز ہیں, جو بڑے کلبز کے جو فاؤنڈرز ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈیورنگ کرونا کافی جو ہے فائنینشیل کنسٹرینٹس ان کو پیدا ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے ان کو یہ اسٹیپ لینا پڑا. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس طرح یہ جو کلبز ہوتے تھے, ان کا جو ریونیو جنریٹ ہوتا تھا, سپورٹرز آتے تھے گراؤنڈ میں, مرچنڈائز خریدتے تھے, چیزیں خریدتے تھے, گراؤنڈ میں آتے تھے, وہ چیزیں جو ہے اب وہ اوور آل کیونکہ گلوبل اکانومی میں کافی فرق پڑا ہے کورونا کی وجہ سے, تو لوگ شاید اس طرح سے اب وہ اس پہ اسپینڈ نہیں کر رہے ویورشپ میں یا اپنی جو ان کی فین فالوئنگ تھی اس میں. تو اس وجہ سے ان کو یہ ضروری انہوں نے سمجھا کہ ہمارے لیے ان کی فائنینشیل کنسٹرینٹس تھی, اور بیسکلی سارے بزنس مین ہیں تو انہوں نے اسی ایسپیکٹ سے دیکھنا تھا. لیکن جو فینس کا ریئیکشن ہے, آئی تھنک ریئیکشن آلسو کمز فرام دا فیکٹ کہ it is this league from which you will never be relegated, and it's a league of elite boys, elite clubs. You being a founder member, you will never be relegated from this league. You'll always be paying. And وہ جو آپ کے have nots ہیں, the clubs جن کے پاس وہ financial resources ہیں, they will never make the cut. آپ اب اس کو بھی ایڈریس کرتے ہیں اور ذرا بتا دیں آپ کس کلب کو سپورٹ کرتے ہیں. میں تو آرسنل کو سپورٹ کرتا ہوں. چلیں آپ میری طرح ہی ہیں, 2001-2 کے بعد ہم نے بھی فٹ بال لیگ بھی چھوڑ دی تھی. چلیے یہ بات تو آپ کرنے کی. ویسے جو آرسنل کے سپورٹرز ہیں انہوں نے بتانا چھوڑ دیا کہ وہ آرسنل کے سپورٹرز ہیں, بہت کم رہ گئے ہیں. ہم ابھی بتا دیتے ہیں. لیکن میرے خیال میں کہ دیکھیں یہ ایک کامن پرسیپشن ہے جو آپ نہ صرف فٹ بال میں بلکہ آپ گلوبلی ہر انیشیٹو میں دیکھیں گے کہ جب آپ ایکسکلوسیوٹی چاہتے ہیں تو جو دا ادر ہاف ہے دیٹ ول آلویز شو ریئیکشن. یہ صرف فٹ بال میں نہیں ہے. آپ نے کچھ کلبز لیے, آپ نے ان کو ایک الگ اس میں کر کے ٹیبل میں کر کے اور ان کو سیپریٹ آؤٹ کر دیا. تو فٹ بال تو ایک جنرل گیم ہے جو سب کے لیے مطلب ہے سیم ایموشنز رکھتی ہے. تو جو باقی کلبز ہیں ان کا ریئیکشن, ان کے سپورٹرز کا ریئیکشن اور پھر آپ کے سپورٹرز کا ریئیکشن اس چیز پہ ریئلائز کراتا ہے کہ یہ ایک ایلیٹسٹ ایٹیچیوڈ ہے. اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈائمینشن یہ ہے کہ میڈرڈ کے کورٹ نے, کمرشل کورٹ نے ریسٹریننگ آرڈر نہیں دیا اینڈ اٹ الاؤڈ دا یورپین سپر لیگ ٹو گو آن. کویشچن اس میں جو انٹرسٹنگ ہے لائرس کے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے وہ یہ ہے کہ کیا ریاست, جس طرح بورس نے کہا کہ میں لیجسلیٹو بم گراؤں گا اور میں ریگولیٹ کروں گا, پرائیویٹ بزنس مین اپنا بزنس جس طرح سے بھی کریں, جن کے ساتھ بھی کانٹریکٹ کریں, ریاست کیا ان کو روک سکتی ہے اور کس حد تک روک سکتی ہے اور کس حد تک ریگولیٹ کر سکتی ہے. دس از اے کویشچن دیٹ ول بی کنٹیسٹڈ ان دا لیگل کورٹس شوڈ دا یورپین سپر لیگ گو آن, اور ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتیں اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں. آئی تھنک وی ناؤ انٹرڈ ان ٹو آر لاسٹ سیگمنٹ. ہم بات کرتے ہیں پاکستان زمبابوے کے ٹور کی. ڈاکٹر صاحب چھوڑیں آپ وقار صاحب کو, آپ بتائیں کہ ہماری جو بات سنیں تو صحیح نا, لیکن آپ جو ٹیم سلیکشن مطلب سو پاکستان گوز ٹو پلے زمبابوے, تو آپ کی ٹیم اے ہونی چاہیے یا باقیوں کو بھی آپ کو لے کے آنا چاہیے؟ ٹھیک ہے آپ ان کو ہیلپ کر رہے ہیں, دیو کم ٹو یور کنٹری وین نو بڈی واز ولنگ ٹو. وہ ہم دیکھتے تھے گرانڈ فلاور قذافی کے پائے بیچارے اکیلا پھرتا رہتا تھا, کبھی آئس کریم میں کھاتا تھا, بڑا عرصہ آپ نے کوچ بھی رکھا. تو ان ٹرمز آف ٹیم سلیکشن اینڈ یور آبجیکٹیو, زمبابوے کے ٹور سے آپ کے کیا آبجیکٹیوز ہونے چاہیے؟ ان نئے لڑکوں کو ایک اپرچونٹی دیں, ڈیبیو کروائیں, لوگوں کو کانفیڈنس دیں, جن کی فارم جو ہے وہ نہیں ہے ان کو آپ آگے لے کے آئیں, کیونکہ یہی کانفیڈنس بوسٹرز ہوتے ہیں. یہ ایک چیز آپ اگر پاکستان کی ٹیم میں دیکھیں تو یہ ہمیشہ سے رہی ہے
کہ وہ جو ایک اسکواڈ پہ سلیکٹ کرتے ہیں وہ اسکواڈ پہ بڑا کہیں آگے جا کے جس ٹائم ڈیزاسٹر ہوتی ہے تو پھر ٹوٹتا ہے اور پھر ایک نیا 11 کا اسکواڈ بنتا ہے. کیا خیال ہے اس میں وقار صاحب, موقع دینا چاہیے تھا یا ٹھیک ہے ٹیم سلیکشن وننگ کمبینیشن بنا رہے, کانفیڈنس آئے گا آپ کے بچوں کو؟ نئے لڑکوں کو موقع دینا چاہیے تھا. ایسے ہی ٹورز ہوتے ہیں, ایسی سیریز ہوتی ہے کہ جب آپ ینگسٹرز کو موقع دیتے ہیں, اپنا بینچ اسٹرانگ کرتے ہیں. جو بھی ٹیم بنتی ہے, جو بھی کوچنگ مینجمنٹ ہوتی ہے, ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے ورلڈ کپ کے لیے کون سی ٹیم لے کے جانی ہے, یا ورلڈ کپ میں ہم نے الٹیمیٹ اچیومنٹ ہوتی ہے ورلڈ کپ جیتنا. Given your perpetual problems in the middle order, آپ ٹھیک ہے نئے لڑکوں کی بات کریں, شعیب ملک کو واپس آنا چاہیے. آئی تھنک شعیب ملک تو آلریڈی بہت لمبا کھیل چکے ہیں. میں تو ہمیشہ سے میرا ایک آرگومنٹ ہوتا ہے کہ اگر یہ کسی اور کنٹری میں ہوتے تو یہ اتنی کرکٹ کھیل پاتے. آپ کو یاد ہوگا یہ اس کو شروع میں فیلڈنگ کراتے تھے, پھر یہ 1999 کا ڈیبیو ہے ان کا. از دا اونلی پلیئر انٹرنیشنل پلیئر کرنٹلی پلئنگ فرام دا 90s. تو آئی تھنک کہ وہ آلریڈی بہت زیادہ کرکٹ کھیل چکے ہیں. ینگسٹرس کو چانس ملنا چاہیے اور ایسی سیریز میں لازمی ملنا چاہیے. آپ آؤٹ ہوتے ہو, آپ مسٹیکس کرتے ہو, آپ لرن کرتے ہو. حیدر علی کے بیٹنگ آرڈر سے خوش ہیں آپ؟ ایک آپ کا فلوئنٹ بیٹسمین ہے, ٹاپ آرڈر کا بیٹسمین ہے, اس کو آپ 4 ڈاؤن 5 ڈاؤن کھلوا کے آپ اس کو کہہ رہے مارو ہے. میں آپ سے ایگری کروں گا. پاکستان کرکٹ کا ہمیشہ سے بیٹنگ میں یہی ایشوز رہے ہیں کہ جو فلیمبوینٹ پلیئرز ہوتے ہیں یا جو اسٹروک پلیئرز ہوتے ہیں ان کو اوپر نہیں کھلایا جاتا. حالانکہ باقی کرکٹ میں جو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹروک پلیئرز ہوتے ہیں ان کو شروع میں ہی بھیجا جاتا ہے. آپ اس کی کافی مثالیں ہیں. رکی پونٹنگ بہت اسٹروک پلیئر تھے, کیون پیٹرسن تھے, دیر از اے ہیوج لسٹ. تو اے بی ڈی ویلیئرز تھے. تو آپ جتنا اپنے اسٹروک پلیئرز کو اوپر کھلائیں گے, جتنا وہ نیچرلی کھیلیں گے, جتنا وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں گے. آصف علی کو بہت موقع نہیں مل گیا. وہ دیکھیں, وہ مجھے لگتا ہے نیٹ میں بھی آگے ہی پریکٹس کرتے ہیں, شارٹ پہ پریکٹس نہیں کرتے. وہ اصل میں ہمارا پاکستان کرکٹ کا جو ایک ایشو ہے جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کرکٹ میں جو بیٹسمین آتے ہیں یا جو کرکٹرز آتے ہیں وہ عموماً آتے ہیں ٹینس بال کرکٹ کھیل کے. زیادہ تر وہی پلیئرز ہوتے ہیں جو گلی محلوں میں کھیلتے ہیں اور پھر کھیلتے کھیلتے وہ ایوالو کرتے کرتے ہارڈ بال کی طرف آ کے اور کلب کرکٹ میں آ جاتے ہیں. تو جو گراس روٹ پہ جب وہ کرکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹینس بال میں عموماً یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ وہاں پہ شارٹ پچ بالنگ ہوتی ہی نہیں ہے. وہاں پہ یا آپ کراس بیٹ شاٹس کھیل رہے ہوتے ہو اور جو ہاف والیز ہوتی ہیں, گڈ لینتھ بالز ہوتی ہیں, ان کو آپ سامنے کھیل رہے ہوتے ہو. وہی آپ ڈیولپ ہوتے 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 آپ جب فرسٹ کلاس کرکٹ میں آتے ہو, پھر انٹرنیشنل کرکٹ میں آتے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ ایکسپوز ہو جاتے ہو. فرسٹ کلاس کرکٹ میں یا ڈومیسٹک لیول پہ اتنی زیادہ انالیسس نہیں ہوتی, لیکن جیسے ہی آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں آتے ہو تو آپ کو فوراً 1-2 میچ بعد, اور آپ نے عموماً یہ بھی دیکھا ہوگا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمارے پاکستانی بیٹرز جو ہوتے ہیں یہ پہلے ڈیبیو میں آتے ہیں 7 بڑے رنز کر دیتے ہیں, لیکن آل آف اے سڈن جیسی ان کی اسیسمنٹ ہو جاتی ہے, انالیسس ہو جاتی ہے, تو پھر they just can't continue that form. آصف علی کو ہم نے کوئی 1.5 سال اپنی ٹیم کے ساتھ رکھا ہے اور مجھے مطلب I forget how many times have I seen him get out to a short ball. مطلب اس کو وہ ساؤتھ افریقہ کے پورے ٹور میں بیک آف لینتھ پھینکتے تھے, کوشش کرتے تھے, آؤٹ ہو جاتے تھے. تو ٹیم سلیکشن ایکسپیکٹیشن جی زمبابوے کا ٹور کیا خیال ہے؟ آئی تھنک میں اگر اپنی آپ کو ذاتی رائے دوں تو میری ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی کہ ہمیں اس میں سے کوئی اچھے نئے پلیئر نظر آ جاتے. آئی تھنک وننگ اور لوزنگ اگینسٹ زمبابوے ڈزنٹ میٹر. اگر یہ مینجمنٹ اس فلاسفی کے ساتھ جاتی کہ ہمیں نئے پلیئرز مل جائیں. اسپیکولیشن, ہاں پہلے بھی وہ ہیڈ کوچ رہ چکے ہیں, ابھی وہ بالنگ کوچ ہیں. تو میں وقار یونس کا بہت بڑا فین ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. ڈاکٹر صاحب آخری کویشچن بفور وی ریپ دس شو اپ, ول آرسنل کوالیفائی فار دا یوروپا لیگ دس سیزن اور ناٹ؟ ہم نے فنگرز کراس کیے. نو, ہم نیکسٹ ویک مزید آپ کے لیے انٹرسٹنگ ٹاپکس لے کے آئیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے, آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. Please subscribe to our channel and we look forward to meeting you again next week. Thank you.